हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज के नॉवल धुन का पार्ट 7। शाम के साए लंबे होना शुरू हो गए। सिस्टर फ्लोरेंस ने पर्दे गिरा लिए, बत्तियां रोशन कर ली थी। आज निशी की तबीयत कल की निस्बत बहुत अच्छी थी। नरम गरम बिस्तर में लेटी वो महसूस कर रही थी। निशे, रज़ा साहब ने आपका टेम्परेचर चार्ट मंगवाया है, मैं लेकर जाती हूँ। सिस्टर उसका टेम्परेचर चार्ट उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गईं और निशे यूं ही हाथ में हाथ पकड़े अपने रुमाल के मुन्ने से फूल को तकने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जार था, अंदर आ गया। डार्क ब्लू कीमती सूट में मलबूस वो हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। उसका मखसूस मधुर परफ्यूम उसकी आमद का पता दे रहा था। गुड इवनिंग, वो आगे बढ़ आया। हेलो, निशे धीरे से बोली। कैसा तबीयत है अब? उसने निशे की आंखों के नीचे सियाह हलकों और 2 ही दिन में पड़े सर्द चेहरे को देखते हुए अपनायत से पूछा। ठीक हूँ। नर्स कहाँ है? उसने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। मेरा टेम्परेचर चार्ट लेकर गई हैं दादा जान के पास। आई सी। आप बैठिए ना, निशे आहिस्ता से बोली। थैंक यू। वो करीबी कुर्सी के बिस्तर के नज़दीक करके बैठ गया। तुम सूप वगैरह तो लेती है ना? उसके चेहरे को देखते हुए कुछ तशवीश से बोला। हाँ। गुड। उसने टांगे उसके बिस्तर के नीचे सीधी फैला ली। सर थके थके अंदाज में कुर्सी की पुष्ट से टिका दिया। नर्स ठीक से देखभाल तो कर रहा है ना? हाँ। और असलम? सब ठीक है। वो हौले से मुस्कुराई। आज फिर आपको दादा जान ने ऑफिस से आते ही इधर भेज दिया? उसकी थकी थकी हालत देखकर वो सादगी से बोली। ओह, उसे जैसे याद आया। सीधा हुआ फिर मुस्कुराया। नहीं, आज मैं खुद आया हूँ। फिर उसकी आंखों में झांका। क्या मैं खुद नहीं आ सकता? उसकी पलकें कांपने लगी, नजरें सामने कर ली और एक मुबस्सिम सी मुस्कुराहट ज़ार के लबों को छू गई। चॉकलेट खाओगी? कोट की जेब से कीमती ब्रांड का चॉकलेट निकाल कर वो कागज उतारने लगा। वो मुस्कुरा दी। उसे चॉकलेट अच्छे लगते थे। लो, वो उसके मुंह के पास ले गया। एक पल को वो झुकी, झिझकी, मगर दूसरे ही लम्हे एक बाइट ले लिया। बाकी का जार ने उसके तकिए के करीब रख लिया। ड्राई फ्रूट खा सकोगे? उसे डर था नमूनिया में शायद परहेज हो। नर्स से पूछते हैं, फिर मैं भिजवाता है। थैंक्स, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि मैं ड्राई फ्रूट मेरे लिए ठीक है। फिर ठीक कैसे होगा तुम? वो मुस्कुरा रहा था। एक तो वैसे ही हवा चलता था तो लगता था तुमको उड़ा कर ले जाएगा। क्या पता था उठाकर बिस्तर पर ही डाल देगा। उस पर जमी उसकी दिलनशी आंखों में शौकी सी चमक थी। लबों पर छाई मुस्कुराहट में लतीफ सी शरारत। वो फिर नजरें चुराने लगी, पलकें झपकाने लगी। ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई और असलम ट्रे में जार के लिए कॉफी और नीशे के लिए सूप लेकर आ गया। नीशे के बेड साइड टेबल पर उसका सूप रखकर उसने ट्रे में रखा गरम कॉफी का मग जार को पेश किया। थैंक यू, इस वक्त वाकई जरूरत था हमको कॉफी का। उसने मग उठा लिया और असलम मुअद्दब तरीक से पीछे से हटकर कमरे से बाहर निकल गया। जार ने एक नज़र नीशे के सूप पर फेरी, फिर नीशे पर डाली। वो अब भी कम्बल तक लेटी हुई थी। उसने अपना मग रखा, नीशे के पास आया। एक पल को कुछ रुक सा गया और फिर आगे बढ़ते हुए एक हाथ देकर उसका सर उठाया और दूसरे से उसके तकिए मसेरी के पुष्ट से टिका दिए। झिझकती सिमटती नीशे को मौका दिए बगैर आराम से खींचते हुए तकिए उसकी गर्दन से पीछे टिका दिए। वो झुका सर लिए लंबी लंबी पलकें झपकाती अपने खूबसूरत नाखूनों को तकती रह गई। चंद सानिए जार उसे देखता रहा, फिर एक मुदिर मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। अब ये सूप पी लो। उसने करीब रखे सूप के प्याले की तरफ इशारा किया और खुद दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए अपनी कॉफी का मग होठों से लगा लिया।
گرم ہے۔ سوپ کی طرف دیکھے بغیر ہی نیشے نے دھیرے سے کہا۔ بہانہ بنایا تھا اس نے کہ سوپ اسے کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ سسٹر فلورنس اور اسلم کو بھی وہ یہی کہا رکھتی تھی کل سے، تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو پھر پی لینا۔ گرم گرم کافی سے اٹھتے بھاپ کو گھورتے ہوئے وہ گھوٹ گھوٹ کر کے پی رہا تھا۔ پھر وہ چونکا۔ نیشے چپکے سے دوبارہ بستر میں سلپ ہو رہی تھی۔ سوپ اسی طرح رکھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا وہ جان چرا رہی تھی سوپ سے۔ اس نے کافی ختم کی، مگ واپس رکھا۔ یہ سوپ تو پینا ہوگا۔ وہ اس کے بستر کے پاس آ کھڑا ہوا۔ نہیں، کمبلوں کے اندر سے آواز آئی اور وہ اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ پھر آگے بڑھا، کمبل ہٹائے، کسی احتجاج کا موقع دیے بغیر اسے بٹھایا اور سوپ کا پیالہ اس کے منہ سے لگا دیا۔ اس نے ایک گھونٹ لے لیا، مگر پھر اس نے ارادہ پکا دیکھ کر اس نے ہونٹ سختی سے بند کر لیے۔ اس نے سر نفی میں ہلایا کہ سوپ پینا واقعی اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ زار اب بھی سوپ کا پیالہ لیے وہیں کھڑا تھا۔ چند لمحے انتظار کیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک جو بند کی تو منہ خود بخود ہی کھل گیا اور لمحوں میں اسے بڑے بڑے گھونٹ پلا کر اس نے خالی پیالہ میز پر رکھ دیا۔ مڑ کر دیکھا، چونکا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں یہ موٹے موٹے آنسو تھے۔ بے اختیار اس کا قہقہا لگانے کو جی چاہا۔ کیا موم کی بنی چیز تھی۔ وہ پھر سے بستر میں گھس گئی، کمبل سر تک لے لیا۔ وہ یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر اسلم آ گیا، ٹرے اٹھا کر جانے لگا۔ صاحب، اعجاز صاحب کہتے ہیں جہاز آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ آپ نے کس کام کے لیے جانا تھا؟ اطلاع دے کر اسلم کمرے سے باہر نکل گیا۔ اچھا میم، میں جاتا ہے اب، وہ نیشے سے بولا، مگر اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ وہ ہنس دیا، وہ تو بالکل بچوں جیسی تھی۔ اور پھر بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے سے نکلتے نکلتے اس کی نظر اس کے بستر پر پڑی۔ کمبل تھوڑے سے نیچے کر کے وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ منہ پھولا پھولا سا تھا، نظریں خفا خفا سی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا اور نیشے نے کمبل پھر سے اوپر کھینچ لیے۔ آج وہ تقریباً ٹھیک تھی، ٹیمپریچر نارمل تھا اور طبیعت بشاش تھی۔ شام کی چائے اس نے اور سسٹر فلورنس نے اکٹھی پی۔ پھر سسٹر نے اس کے تکیے کی پشت سے اسے ٹکا کر بٹھا دیا، اس کے اوپر کمبل درست کیے اور اسے تازہ جوس سما دیا۔ نیشے، میں ذرا باہر ہو آؤں؟ ان چند دنوں میں ہی وہ نیشے کی ملنساری خوش اخلاق کی وجہ سے اس سے خاصی بے تکلف ہو گئی تھی۔ شام بہت خوبصورت تھی۔ ضرور جائیں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اور وہ باہر چل دی۔ وہ یوں ہی میگزین کے اوراق پلٹتی رہی، رنگین تصویریں دیکھتی رہی۔ مان دروازے پر دستک ہوئی۔ دادا جان تھے، ساتھ ہی زار بھی۔ سناؤ بیٹی، کیا حال چال ہے؟ وہ پاس آ کر قریبی کرسی پر بیٹھ گئے۔ زار سامنے کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بالکل ٹھیک ہوں دادا جان۔ کچھ کھا پی بھی رہی ہو؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ جی۔ سوپ نہیں پیتا، یہ زار تھا، مسکرا رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ دادا جان نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ کل شام میں آیا تھا نا؟ وہ وہیں صوفے کے بازو پر انگلی لکیریں بنانے لگا تو یہ سوپ نہیں پی رہا تھا۔ پھر دادا جان نے چشمہ قدرے نیچے کیا۔ میں نے اس کا ناک بند کر کے زبردستی پلا دیا۔ وہ دادا جان کو دیکھتے ہوئے ہنس دیا۔ بہت خوب، وہ گویا خوش ہو گئے اور پھر کچھ دیر یوں ہی زیر لب دھیرے دھیرے مسکراتے رہے۔ یہ سسٹر فلورنس کہاں گئی؟ انہیں جیسے اچانک خیال آیا۔ باہر گھومنے نکلی ہیں ذرا۔ اچھا۔ وہ دونوں کچھ دیر بیٹھے رہے۔ زار نے نوٹ کیا وہ جیسے اس سے کل کی بات پر سوپ پلا دینے والی پر اب بھی خفا خفا سی تھی۔ دادا جان سے بڑے اپنائیت سے مل رہی تھی، مگر جو ہی زار کی نظروں سے نظریں ملتی چپ سی ہو جاتی، نظر سے نظر خفا نظر آنے لگتی۔ کیا ادا تھی، وہ محسوس ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ پھر اس نے گھڑی پر نگاہ کی، اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، کلب جانا ہے۔ ہم بھی چلتے ہیں،
دادا جان بھی اٹھے۔ نماز کی تیاری کرنی ہے۔ اچھا بیٹی، اور وہ دونوں چل دیے۔ دن گزرتے رہے۔ دوائیوں کے مسلسل استعمال، آرام اور مناسب نگہداشت سے وہ بتدریج اچھی اور طبیعت بہتر ہونے اور کمزوری بحال ہوتی گئی۔ اس دوران دادا جان اسے روزانہ دیکھنے آتے، اس کی خوراک کا، طاقت کا، دوائیوں کا، آرام کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھتے۔ اب تو وہ بھی مارے عقیدت کے جیسے نظریں بچھائے رہتی تھی ان کی راہ میں۔ اس کی رہی سہی جھجک اور اجنبیت بھی جاتی رہی تھی۔ ان چند دنوں میں وہ واقعی جیسے ان کے بھی اور اس کے بھی دادا جان تھے۔ زار البتہ اس کے بعد پھر نہیں آیا تھا۔ شاید ضروری کاموں میں مصروف تھا یا پھر کہیں باہر گیا تھا۔ بہرحال آج سسٹر فلورینس واپس جا رہی تھی۔ رات ہی دادا جان سے اجازت لے چکی تھی، کیونکہ اب ڈاکٹر کے خیال میں اس کی مزید ضرورت نہ رہی تھی۔ نیشے اب بالکل تندرست تھی، غسل بھی لے چکی تھی۔ گلابی شام بہت حسین تھی۔ پیارا سا کمرہ بہت کوزی تھا، اور نرم و گدا صوفے میں دھسی بیٹھی وہ جو ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھ رہی تھی بہت دلچسپ تھا۔ دفتن دروازے پر دستک ہوئی، قدموں کی بھاری چھاپ اور مخصوص دستک۔ یہ یقیناً زار تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل کچھ بے ترتیبی سے دھڑکا۔ یس، اور وہ اندر داخل ہوا۔ ڈارک گرے اسپرائڈڈ سوٹ اس کی پرکشش شخصیت کا وقار بڑھا رہا تھا۔ آنکھوں کے گرے بلو چمک اور لبوں پر دھیمی مسکراہٹ اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے۔ کیسے حال چال ہے میم؟ وہ پاس چلا آیا۔ نیشے نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہیں بیٹھے بیٹھے خاموشی سے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی بند کر دیا۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ تو اب تک خفا تھی، بات نہیں کر رہی تھی اس سے۔ خفا ہو اب تک؟ وہ اب بھی نہیں بولی، نظریں جھکائے اپنے ناخنوں سے کھیلتی رہی۔ آج اس کے چہرے پر صحت مندی کی جھلک تھی، تازگی کی دمک۔ پستئی رنگ کے کپڑوں پر سفید نرم و گرم سویٹر پہنے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بیٹھنے کو نہیں کہے گا؟ وہ اپنے مخصوص مدھم لہجے میں بولا، مگر اس نے جیسے ہی واقعی نہ بولنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ خاموش رہی اب بھی۔ میں سوپ نہیں پلائے گا؟ اس نے قریب کی الماری سے کندھا ٹکا دیا، اس کے ادھ کھلے پٹ کو ہاتھ سے بند کیا۔ پلا بھی نہیں سکتا، میرا ہاتھ پر زخم آیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا راستے میں۔ نیشے کا سر یک بارگی سے اٹھا، نظریں بے چین سی ادھر ادھر اس پر بھٹکنے لگیں۔ یہ دیکھو، زار نے پٹھی بندھا اپنا ہاتھ دکھایا، تمہارا بددعا لگا ہے۔ وہ بے کس کی نظر آنے لگی۔ مگر میں نے تو یہ نہیں چاہا تھا۔ تم نے چاہا تھا یا نہیں میم؟ ہم تم کو ضرور چاہتا ہے۔ بے اختیار نیشے کی نظریں اٹھیں۔ ہاں، وہ آرام سے کہنے لگا۔ بہت سوچا، بہت غور کیا، کہیں ہم کو غلطی تو نہیں لگا۔ مگر وہ بے بسی سے ہنس دیا، خوبصورتی سے کندھے اچکائے۔ ایسا نہیں ہے، میں واقعی تم کو چاہتا ہے۔ نیشے کی پلکیں تیورا کر گر پڑی۔ اتنا براہ راست، اتنی بڑی بات؟ اچھا چھوڑو، بتاؤ کیسے رہے اتنے دن؟ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، صوفے کے پاس الماری سے ٹکا۔ ٹھیک، وہ اتنا ہی کہہ سکی کہ قوت گویائی سلپ ہو رہی تھی۔ وہ اس کے صوفے کے پاسوں پر ٹکتے ہوئے اس پر قدرے جھک آیا، اس کے چہرے پر سے بالوں کے بے ترتیب لٹ پیچھے ہٹائی۔ باتیں کرو نا مجھ سے۔ تمام راستہ میں یہی سوچتا تھا، ہم دونوں بات کرے گا کہ میں نے یہ چند دن کیسا گزارا۔ بار بار تمہارا خیال آیا۔ وہ اس کے جھکے سر کو اپنائیت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیشے کچھ دنوں سے اس کی آنکھوں کی چمک سے، اس کی مسکراہٹوں کی مدھرتا سے کچھ سمجھ تو رہی تھی، مگر اتنا بہت سا اور اتنا یکدم وہ سب کہہ دے گا، اس کی تو توقع بالکل نہ تھی۔ اور پہلے نہ صحیح، اس وقت اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ اس کے دل میں بھی زار کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چلا تھا۔ کب، کس وقت، یہ اندازہ مشکل تھا، مگر تھا موجود کہیں۔
پہلے ہی سے، اور اب زار نے پہل کی تو معلوم ہوا وہ بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ نادانستگی میں غیر شعوری طور پر دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، انجام سے بے خبر، نتائج سے بے نیاز، وہ انجانے میں اس شخص کو مندر کا دیوتا سمجھ بیٹھی تھی جو اس کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا مقبوض تھا، جس کے وہ راز جاننے یہاں آئی تھی، وہ جس سے ہر جگہ اپنی نوکری چھڑوانے کا بدلہ لینے اس کے گھر تک آ پہنچی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اب بھی اس کے بالکل پاس بیٹھا تھا، اس کی جھکی جھکی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اپنائیت تھی، پیار تھا، محبت تھی، اور نظروں کے سامنے اتنا نازک، اتنا حسین، اتنا دلربا محبوب تھا۔ وہ جھکا اور دھیرے سے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ نیشے سنسی رہ گئی، جھکتے ہوئے سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ محسوس ہوتا زار ہولے سے ہنس دیا۔ تم ویسے بھی بات آہستہ آہستہ کرتا تھا، تھوڑا تھوڑا کرتا تھا، اب تو پتہ نہیں کرے گا بھی یا نہیں۔ صوفے کے بازو سے ہٹ کر وہ پھر سے الماری کے پاس کھڑا ہو گیا۔ الماری کا وہی کچھ دیر پہلا والا پٹ پھر سے کھل گیا، اور وہ یوں ہی کھلے پٹ میں سے دیکھنے لگا۔ چارلی ایس ٹی روز انٹرٹینمنٹ چینل اور پورا پرفیوم مری ہے یہ تو۔ پھر اس کی نظر نیچے خانے پر گئی۔ یہ گلاس بہت خوبصورت ہے، اور نیشے سب بھول بھال اٹھتے ہوئے لپک کر اس کے سامنے آ گئی۔ نہیں، اس نے احتجاج کیا، ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے الماری بند کر دی۔ اس کی سب چیزیں اسی الماری میں رکھی تھی۔ آخر ایک لڑکی کی سب کچھ تو پرائیویسی ہوتی ہے۔ آپ نہیں دیکھیں گے میری الماری؟ گلاس ہے، اسکارف ہیں، اور وہ پھر سے چبا چبا کر کہنے لگا۔ پھر اب بھی پوری طرح بند نہیں ہوا تب پٹ۔ بس، اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ چند لمحے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اسے دونوں بازوؤں میں بھر لیا، اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور ایک بار پھر ہولے سے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ نیشے چپ سی کھڑی رہ گئی، وہ یوں ہی اسے شوق نظر سے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس کی نظر نیچے فرش پر گئی۔ یہ تصویر کس کا ہے؟ جھکتے ہوئے اس نے تصویر نیچے سے اٹھا لی۔ میرے منگیتر کی۔ اس نے بتا دیا کہ وہ کچھ اور ہی سمجھ لیتا تو۔ نیشے نے دیکھا، اس کی حشاش بشاش پرکشش چہرے پر اچانک سیاہیاں چھا گئی تھیں، ہنسی بستی دلنشی آنکھوں میں یکدم چنگاریاں بھر گئی تھیں، سحر انگیز شخصیت ہمتن چنگھاڑ بن گئی تھی۔ وہ سہم سی گئی، ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شعلے اگلتی نظروں سے نیشے کو دیکھتے دیکھتے زار نے تصویر پرے اچھال دی، اور ایک بھی لفظ کہے بغیر بڑے بڑے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اوہ، کیا تضاد تھا! ابھی چند لمحے پہلے وہ نرمی، پیار، محبت کا دیوتا تھا، اور اب گرمی، غصہ، مجسم آگ تھا۔ وہ شاید صرف ایکسٹریمز جانتا تھا، شروع کا سرایہ، پھر آخر کا۔ کوئی اعتدال نہ جانتا تھا، کس میانہ روی سے واقف نہ تھا۔ پیار کی وہ حد جسے بانٹتے شاید مدتیں لگتیں، اس نے لمحوں میں پار کر لی، اور غصہ کیا، وہ سیما جسے پھلانگتے وہ کچھ وقت درکار ہوتا، اس نے پل میں عبور کر لی تھی، سب جلا کر خاکستر کر گیا تھا۔ وہ حیران سی، پریشان سی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی، پردہ ہٹا کر دیکھا، شام کے سائے گھر آئے تھے، راحت نظر پھیلی سرسوں اداس تھی، دور افداتہ درخت چپ چاپ تھے، اور اس پار سرمئی پہاڑ کے پیچھے سے ابھرتے بھگلا سے سفید بادل خفا خفا سے۔ اس دن کے بعد سے وہ پھر کبھی اس کی طرف نہیں آیا تھا۔ ایک آدھ بار دادا جان کی طرف کوریڈور میں آتے جاتے سامنا ہوا بھی، مگر وہ یوں کترا کر نکل گیا جیسے اسے جانتا تک نہیں تھا۔ وہ ٹوٹ سی گئی، کاش وہ چند لمحے، وہ چند پل، وہ اپنے پیار کا اظہار نہ ہی کرتا، وہ جی تو لیتی
اس کے اظہار سے قبل وہ تو اپنے جذبوں سے واقف بھی نہ تھی۔ وہ نہ کہتا کچھ تو شاید وہ جان بھی نہ پاتی، اپنے جذبے زندہ تو رہ لیتی۔ اس کا دعویٰ کہ وہ کسی کے روپ میں آنے والی نہیں تھی، کسی کی غیر ضروری پرواہ نہ کرتی تھی، آج اسے بے معنی سے لگا۔ اس کا غیظ و غضب دیکھ کر وہ اس سے سہم بھی گئی اور اس کی پرواہ بھی کرتی تھی، شاید اس لیے کہ اس کا غصہ زیادہ بے وجہ بھی نہیں تھا اور وہ اس سے پیار بھی تو کرنے لگی تھی، مگر وہ تو یوں پاس سے گزر جاتا تھا جیسے کبھی دیکھا تک نہ ہو، اسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ وہ آگ بگولا شاید اس لیے ہوا تھا کہ اس کے خیال میں نیشے نے اسے اندھیرے میں رکھا تھا، دھوکہ دیا تھا، مگر چند پل چند لمحے وہ مہلت تو دیتا، وہ بتا تو سکتی۔ اب اس کا اپنے منگیتر سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا، ذرا بھی گنجائش چھوڑتا تو وہ اسے بتاتی کہ اس نے تو اپنے منگیتر کو دیکھا تک نہیں تھا، بلکہ کاش اسے بتا سکتی، خود اس نے ہی اس کی صورت اسے دیکھنے نہیں دی تھی۔ اس کی چٹان جیسی سنگینی اور پتھر جیسی بے حسی دیکھ کر اسے اندازہ ہوا وہ واقعی ظالم، بے درد اور بے رحم تھا۔ بھلے درمیان میں چند پل اس نے اس کی رحم دلی، خلوص اور ہمدردی کے دیکھے تھے۔ زار کا ایک شادی شدہ دوست جوڑا یہاں سے بیرون ملک شفٹ ہو رہا تھا۔ دادا جان نے آج انہیں ڈنر پر بلایا تھا، ساتھ ہی اور بھی کئی لوگ مدعو تھے۔ نیشے کو دادا جان نے خود آ کر انوائٹ کیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے شرکت کرنا پڑی۔ مرون ریشم کی ساڑی، نفاست سے بنا بڑا سا جوڑا اور خوبصورت صحرائی دار گردن پر یاقوت جڑا زیور پہنے وہ ہال میں داخل ہوئی تو ایک پل تو چٹان کو بھی جیسے اپنی جگہ سے جنبش ہوئی، پتھر بھی ہل گیا اپنی جگہ سے، مگر دوسرے ہی لمحے سنگینی ہوا سی ہو گئی، بے حسی میں اضافہ ہو گیا، چوڑے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں، نظروں میں حقارت اتر آئی۔ رخ دوبارہ سیڑھیوں کے نزدیک اپنے سامنے کھڑی دو لڑکیوں کی طرف کر لیا۔ وہ آگے بڑھ آئی، ارد گرد دیکھا، نزدیک کوئی سیٹ خالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ ادھر آ جائیے پلیز، پاس ہی سے ایک نوجوان نے اپنے ساتھی آدمی کو اٹھاتے ہوئے اسے پیشکش کی۔ وہ چلی آئی، کیونکہ کئی لوگوں کی نظریں اس پر پڑ رہی تھیں اور وہ کنفیوز سی ہوئی جا رہی تھی۔ شکریہ، وہ بیٹھ گئی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نظریں دو چار قدم پر کھڑے زار کی طرف اٹھی، وہ ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی محسوسات کیا تھیں یہ وہ نہ دیکھ سکی، کیونکہ بہت جلد ہی اس نے وہاں سے نظریں ہٹا لی تھی۔ ہائے ہینڈسم، ایک 27-28 سالہ ایڈوانس بے باک سی لڑکی زار کی طرح بڑھی۔ یہ شازیہ تھی، دادا جان کے بزنس پارٹنرز کی بیٹی۔ ہیلو، زار نے سنجیدگی سے کہا، کیا میں نزدیک سے سونگھ سکتی ہوں اس جادوگر پرفیوم کو؟ شازیہ نے ہی آگے بڑھ کر اس کے کوٹ کے کالر پر اپنا چہرہ رکھا۔ کچھ بیزاری سے وہ قدرے پیچھے ہٹ گیا اور نیشے کا ذہن میں کچھ پچھلے دنوں اچانک سر ابھارنے والا خیال جھوٹ پڑ گیا۔ زار کا اس سے بلا تمہید بھرپور اظہار محبت، اور پھر بعد میں بھول کر بھی اس کی خبر لینے پر اسے خیال گزرا بے تحاشا عمارت نے اسے فلرٹ بنا دیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی لڑکیاں اس کی منظور نظر تھیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایک گونا اطمینان ہوا۔ کتنی خوبصورت ہیں آپ، وہ چوکی۔ اس کے قریب سیٹ پر بیٹھا وہی نوجوان کہہ رہا تھا، میں قسم اٹھاتا ہوں اتنی نزاکت اور اتنا حسن میں نے اکٹھا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ تمیز سے بات کریں، میں اس قسم کی باتیں سننے کی عادی نہیں۔ اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ ایک نظر زار نے پھر اس طرف دیکھا، کان جیسے ادھر ہی لگے تھے، مگر پھر جلدی سامنے دیکھنے لگا۔ سنا ہے آپ کے دادا جان جلد ہی آپ کی شادی کر دینے والے ہیں؟
ایک اور لڑکی آ کر شازیہ کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے زار سے پوچھنے لگی، آپ کو کس نے بتایا؟ وہ قدرے مسکرایا۔ میرے پاس آپ کے دادا جان کے جاننے والے ہیں مائی ڈیئر۔ اوہ، وہ خوبصورتی سے کہنے لگا، ہمارا دادا جان نے کہا آپ کا پاپا سے۔ یس ڈیئر، اور وہ لڑکی بھی شاید یہیں کہیں موجود ہے۔ ایک بار پھر وہ شازیہ کو دیکھنے لگی۔ دوست تھی شاید اس کی، اور کوئی دل کا راز بھی جانتی تھی جیسے اس کا۔ آپ کچھ نہیں بولتا مس جہانگیر؟ خوبصورتی سے بات بدلتے ہوئے زار پہلے سے موجود دو لڑکیوں میں سے ایک سے مخاطب ہوا۔ کب ہو رہی ہے شادی آپ کی؟ وہ مسکرا کر بولی۔ اوہ، وہ جیسے تھک سا گیا۔ آپ بھی وہی بات کرے گا؟ نہیں ڈارلنگ، مس جہانگیر نے اس کے انداز کی تھکن اور لب و لہجے کی اجنبیت سے محسوس غصہ ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں وہی بات نہیں کروں گی۔ دیکھیں، اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ آپ لوگ مجھ کو چھونے کی کوشش مت کریں، وہ خوشگواری سے بولا۔ کیوں؟ دادا جان میرا شادی کر دینے والا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس لڑکی سے پہلے مجھ کو کوئی اور چھوئے۔ اور اگر میں نے چھو لیا تو؟ شازیہ بڑے اعتماد سے بولی۔ ہوں، اس نے خوبصورتی سے سر نفی میں ہلایا۔ آپ ایسا نہیں کرے گا۔ اوہ، شازیہ کو اپنی توہین سی لگی، اور شاید باقی لڑکیوں سے اپنے آپ کو زیادہ اہم سمجھ رہی تھی۔ مگر مجھے اس لڑکی کی کوئی پرواہ نہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر زار کے ماتھے پر گر آئی گھنی ڈارک براؤن بالوں کی لٹ مزید الجھا دی۔ بٹ شی ڈز کیئر۔ اب کے زار نے کچھ ناگواری سے اس کے ہاتھ پرے ہٹایا۔ سب کے سامنے ایسی حرکتیں کر کے وہ اسے ایمبیرس کر رہی تھی۔ کیا وہ یہاں موجود ہے؟ شازیہ کی دوست کی آواز آئی۔ وہ گرم جوشی میں بول رہی تھی۔ زار کے پرکشش نقوش سیاہیوں کی زد میں آ گئے۔ دلنشیں آنکھیں تاریک سی لگنے لگیں۔ نہیں، دوسرے ہی لمحے اس نے سختی سے کہا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں پلیز۔ اچانک زار کے کانوں میں نیشے کی آواز پڑی۔ مڑ کر دیکھا، وہ آپ کی ساڑی کا پلو سینڈل میں اٹکا تھا نا؟ وہی نوجوان کھسیانا سا کہہ رہا تھا، اور نیشے غصے میں سامنے دیکھ رہی تھی۔ زار کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ چہرہ تپ اٹھا، کنپٹیاں سٹپٹا اٹھی۔ تم یہاں سے اٹھ نہیں سکتا؟ وہ برف رفتاری سے وہاں جا پہنچا۔ پورا حال میں تم کو یہی جگہ نظر آیا؟ وہ نیشے پر برس پڑا۔ اینڈ یو؟ دانت کچکچاتے ہوئے وہ نوجوان کی طرف پلٹا۔ یہاں مہمان نام سے آیا ہے، ورنہ میں کبھی کا کہہ چکا ہوتا، یو گیٹ آؤٹ ہیئر۔ مجھ کو بعض وقت غصہ آ جاتا ہے، آپ تو میرا ایک ہی گرج سے غائب ہو جائے گا۔ اسے اس کے کئی دن پہلے کی بات یاد آ گئی۔ وہ دہل سی گئی، اٹھ کر وہاں سے دوسری طرف چل دی، اور پھر وہاں سے بھی اٹھ کر اپنے سوئٹ میں چلی آئی کہ کھانے کا اس کو ویسے بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ کپڑے بدل کر وہ بستر میں گھس گئی۔ آج چند نئی باتیں اس کے مشاہدے میں آئی تھیں۔ زار ٹپیکل امیرزادوں کی طرح فلرٹ نہیں تھا، باقی لڑکیوں سے بھی لیے دیے رہتا تھا، اور شاید اب اس کا خیال تھا اسے۔ یوں ہی خیالوں میں وہ کھو گئی اور سو گئی۔ چھوٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو کر وہ دادا جان کی طرف آ گئی۔ حسب معمول وہ لان میں دھوپ میں کرسی پر بیٹھے تھے۔ پاس ہی اعجاز کھڑا تھا۔ دادا جان کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا، اور وہ خود الجھے سے تھے۔ کیا بات ہے دادا جان؟ وہ پاس چلی آئی۔ بیٹی، ہمارے بیڈ روم کے پاس والے کمرے میں الماری لاک ہو گئی ہے۔ اعجاز کہتا ہے کہ ان چابیوں میں سے کوئی اس پر کوئی نہیں لگتی۔ چلو تم دیکھ آؤ۔ انہوں نے اسے تھمایا۔ ہمیں کچھ کام ہے اس الماری میں۔ جی اچھا۔ اعجاز تم بھی جاؤ، مدد کرو بی بی کی۔ اعجاز اس کے ساتھ چل دیا۔ گو اس دن کے بعد سے جس دن وہ یہاں پہلی بار اسے زار کے کمرے تک لے گیا تھا، اور پھر دروازے کا پٹ تھامے اسے گھور رہا تھا، نیشے کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔
ایک آدھ بار اس نے پھر بھی اسے آتے جاتے اپنی طرف گھورتے نوٹ کیا تھا، مگر چونکہ اس سے کوئی خاص واسطہ نہ پڑتا تھا اس لیے اگنور کر لیا تھا۔ آج پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، مگر وہ محتاط تھی۔ کمرے کے اندر بھی وہ اس کے ساتھ تھا، مگر فاصلے پر کھڑا تھا۔ شاید اس کی نظریں سمجھ گیا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک چابی آزماتی مگر بے سود مان اسے خیال آیا دادا جان کے بیڈ روم میں چیسٹ پر اس کی کچھ خالی چابیاں رکھی تھیں۔ یہ والی تو شاید تھی ہی نہیں، اس کمرے کی الماری کی۔ اعجاز صاحب پلیز ذرا دادا جان کے بیڈ روم میں سے چیسٹ پر چابیاں رکھی ہیں وہ لے آئیں۔ وہ چل دیا، پھر تھوڑی ہی دیر میں چین میں لگی چابیاں لے آیا۔ نیشے نے لینے سے احتیاط سے ہتھیلی آگے بڑھائی، مگر اس کی ہتھیلی پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے دانستہ اعجاز کی انگلیاں اسے چھو گئیں۔ مسٹر اعجاز، یو کم آؤٹ آف دا روم۔ زار تھا، جانے کس کام سے بے وقت آفس سے گھر چلا آیا تھا۔ دروازے میں کھڑا مجسمے قہر تھا۔ اعجاز باہر نکل گیا اور نیشے لرز کر رہ گئی۔ زار ڈنر پر بھی اس نوجوان کی باتوں پر اس کی جیسے آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ آج جانے کیا طوفان آنے والا تھا۔ تم اپنا سامان چیک کرو۔ ونس اینڈ لیو دس ہاؤس ایٹ۔ لاؤنج میں سے اس کی گرجتی ہوئی آواز آ رہی تھی۔ نیشے نے کانپتے ہاتھوں سے الماری کے تالے میں چابی گھمائی۔ حواس گرجا بجا تھے، پھر بھی تکا لگ ہی گیا۔ الماری کھل گئی اور وہ چابیاں ساتھ لیے چپکے سے دوسرے دروازے سے نکل کر دادا جان کے پاس آ گئی۔ الماری کھل گئی ہے دادا جان، دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے چابیاں دادا جان کے آگے میز پر رکھ دیں۔